बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी सज्जाद नज़ीर, CEO CHN न्यूज़। आज हमारे साथ माशाल्लाह बड़े भाई नवीद चौधरी साहब हमारे इस चैनल में मौजूद हैं और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है और हमारी बड़ी खुशकिस्मती ये है कि उन्होंने हमें टाइम दिया और ये अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली और नेशनली और हर लिहाज से फेमस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहचान है पूरी दुनिया में। जहाँ पे भी हम गए, अमेरिका कहीं भी गए, तो चौधरी नवीद साहब जो है वो पीपल्स पार्टी की पहचान के तौर पे जाने जाते हैं। तो मैं आज चौधरी साहब के हाज़िर हुआ हूँ। तो ये आज के कुछ पहले हमें व्यू थोड़े से बताएंगे कि आज मौजूदा जो सूरत हाल है इस वक्त पार्टी की और PDM की जो वजूद है उसके बारे में इनसे थोड़ा सा पूछेंगे पहले। जी चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए। ज़रा मेरा गला ख़राब है इसलिए शायद मुझे ज़रा लाउड बोलना पड़े। जी जी। देखिए, एक तो पहले आपको मुबारकबाद हो कि आपने एक अच्छी चीज़ का इब्तिदा शुरू किया जी और ये एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत के लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छा जज्बा है जो सोच लेके आप आगे आ रहे हैं। जी। और इसके लिए आपको हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके वैसे भी खिदमात बहुत अच्छी हैं क्योंकि आप जिस तरह पार्टी के एक उहदा चला रहे हैं उसका ओवरसीज़ का, उसी हिसाब से यहाँ एक चीज़ करके मीडिया के हिसाब से एक अच्छी एफर्ट है, जिसके लिए आपको सलाम पेश करते हैं। थैंक यू। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और PDM का है, एक ऐसा इशू है जिसको आज हर बच्चा घर घर में डिस्कस कर रहा है। नून लीग जो है वो तो मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उनके एक अपने अज़ाइम है। असल में बिलावल साहब की बढ़ती हुई मकबूलियत को मुस्लिम लीग कबूल नहीं कर सकी और ये आज का वतीरा नहीं है, माजी का भी हिस्सा रहा है। मुझे याद है जब पहली दफ़ा ARD बनी थी और ARD के तश्कील दिया गया था, मैं क्योंकि उसमें बहुत एक्टिवली रोल अदा कर रहा था और जो थी तमीना दौलताना वो उस वक्त उनके साथ हिसाब से थी और उनके साथ उनको रिप्रेजेंट कर रही थी कलसूम बीबी को और नवाबजा साहब से राब्ते में रहती थी। जिस दिन ARD बन गई, ARD का आया, तो 3-4 रोज़ बाद वो मुशर्रफ से डील करके चले गए। और मुझे वो याद आ गया वाक़या, जब नवाब साहब के घर में हम बैठे थे तो मैंने कहा नवाब साहब ये इतनी मोहब्बत आपसे दिखाते हैं, क्या कार दिखा गए? तो उन्होंने मुझे कहा जी कि बात ये है, पहली दफ़ा एक बिजनेसमैन से हाथ मिलाया था, सौदा करके बाहर निकल गया वो। तो ये वजह मैं ये बता रहा हूँ कि असल में वो हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में रहते हैं। उनका कोई ताल्लुक जमहूरियत की बहाली के लिए नहीं होता, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख मौजूद है कि उसने डेमोक्रेटिक राइट के लिए और जमहूरियत की बहाली के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत से पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शाते ही कोड़े खाए लेकिन जमहूरियत की जंग लड़ते रहे। इसलिए पीपल्स पार्टी का अगर कोई आज कहे कि जमहूरियत का सौदा करके इस्टेब्लिशमेंट से सौदा कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कल तक खुद उसी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे, इसलिए वो तारीख को मस्क नहीं कर सकते। और ये जब बिलावल साहब ने ये बात कही थी कि सिलेक्टेड लाहौर का ख़ानदान तो हो सकता है, हमारे खून में नहीं है, वो बात उनको हजम नहीं हुई, वो बात उनको हजम नहीं हुई। और फिर जरदारी साहब ने जब बात कही मियाँ नवाज शरीफ साहब को, ये कहा गया कि भाई आपने अगर सियासत करनी है तो पाकिस्तान में आए, बाहर बैठ के नहीं तरीके चलती होती। तो ये दोनों चीज़ें, उस वक्त एक फैसला था कि PDM को आगे हाईजैक करना है। बिल्कुल ठीक। और हाईजैक करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने एक फजल रहमान साहब के साथ मिल के एक प्लान किया और हाईजैक करने का प्लान किया। हालांकि जो कुर्बानियाँ मैं समझता हूँ, जो सो जज्बा लेके बिलावल साहब है वही अपने जगह पे है। अब ये इशू बनाना कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी को आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन बना लिया इसलिए हमने, तो ये तो उससे पहले इस्तीफों की बातें तो कर चुके थे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी इस पोजीशन में है कि वो अकेली भी अपोजिशन करे तो ज़्यादा बेहतर कर सकती है, उसको किसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज भी वो सोच लेके बैठी हैं
اور جو ان کے ساتھ چلیں گی. اس کا نقصان کسی اپوزیشن کی تحریک کو نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ خود اپنے وجود میں خطرہ ہے. آپ دیکھو نا آج کل جو ایک ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے جنگی ترین صاحب کا، اگر اتنا ہی سیریس ہے وہ جنگی ترین صاحب کا جو معاملہ ہے، تو ان کے لیے کوئی GIT کیوں نہیں بنی؟ ان کے لیے کوئی ایسا کمیشن کیوں نہیں بنایا گیا جس میں ISI کے ممبر بھی شامل ہوتے، جس میں دوسرے بھی شامل ہوتے؟ FIA کیوں؟ اس لیے FIA کہ FIA تو ڈائریکٹ آتا ہے عمران خان صاحب کے اندر، اور اس کے بعد شیر رشید، اور شیر رشید روزانہ کہتا ہے کہ جی ان چیزوں کو میں نہیں دیکھ رہا، وہ سجاد اکبر دیکھ رہا ہے. جس کا مطلب ہے کہ وہ بھی صرف عمران خان نہیں دیکھ رہا ہے. تو جب چاہیں اسے ایک وعدہ معاف گواہ بنا کے اپنے مظاہر کے لیے کر کے بات کر دے کہ کہیں گے جی بہت صاف ہے، جنگیتری نے کچھ نہیں کیا. تو اس لیے لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب صرف آئی واش ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر اتنا ہی ہے کہ آپ نے احتساب کرنا ہے تو پھر ان کا حساب اس طرح ہی کریں جیسے دوسروں کا کر رہے ہیں. پھر تو جنگیر ترین صاحب کو صبح نیب کے پاس کیس جانا چاہیے تھا، نیب اسے لے جاتی، وہ ریمانڈ لے کے بیٹھ رکھتی 90 ڈیز کا، پھر اس کے بعد دیکھتی، پھر دیکھتے ہیں کہ ہاں بھی واقعی کچھ ہو رہا ہے. آپ نے FIA کی تاریخ آ جاتی ہے، اسے بیل لے لیتے ہیں. اور FIA کون ہے؟ اس ایک ادارہ ایسا ادارہ ہے جو کہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر اور منسٹر آف انٹیریئر کے انڈر آتا ہے. اس سے آپ اپنی مرضی ہے جو مرضی فیصلہ کروا لیں. باقیوں کے لیے جو GIT بنی تھی تو ان کے لیے بھی بناتے تھے، ہم سمجھتے ہاں بھائی یہ انڈیپینڈنٹ کوئی انکوائری شروع ہو گئی ہے، واقعی ایسی ہے، اور ایسے لوگ لگائے جاتے جن کا پتہ تھا، پھر تو ہم سمجھتے. اس لیے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کے مین ایشوز جو ہیں وہ مہنگائی ہے، مین ایشو ہے آپ کی بیڈ گورننس، مین ایشو ہے جو ملک کے اس وقت حالات ہیں، معاشی صورتحال اتنی بری ہو چکی ہے کہ کل کا فکر ہے لوگوں کو کہ آنے والے وقت میں کیا حکومت وقت تنہا دینے کو قابل ہوگی. اور جو حالات جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. اس کے اوپر یہ ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا گیا جی ہم جی روزگار کا دیں گے جی 20-20 ہزار بندوں کو روز کھانا کھلائیں گے. او بھائی لوگوں کو خیرات پہ نہ لاؤ، لوگوں کے رزق کے لیے مت کرو. یہ خیراتیں تو پاکستانی قوم ویسے ہی بہت زیادہ دیتی ہے. رمضان کے اندر کون نہیں ہے جو بندہ ان کو کھانے نہیں کھلا رہا تھا، کون نہیں. اس میں حکومت کو آنے کے حصے کی ضرورت پڑ گئی. کیا مقصد ہوا؟ اس کا مطلب حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ناکام ہو چکے ہیں. اب وہ صرف لوگوں کو آنکھوں میں دھول ڈولنے کے لیے ایسے ایسے حرکتیں کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک تحریک ہے شروع سے ہی. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سوچ ہے شروع سے. پاکستان پیپلز پارٹی غریب کی عوام کی نمائندہ پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی امید ہے کہ کل کو آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کو کس طرح اس بنجدار سے نکالنا ہے. کیونکہ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں جب بھی اقتدار ملا اس وقت ملا جب پاکستان پیپلز پارٹی کو اس ماحول میں لایا گیا جب ملک کے حالات بہت زیادہ ورسٹ ہو چکے تھے کہ جی آئیں آپ اس کو دیکھیں. پارٹی کا صرف وجہ یہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو محاذرہ ہوتی رہی ہے اس میں پنجاب کے اندر ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو وہ رول نہیں ادا کرنے دیا جو ان کا رول تھا. جس ووٹ کی تقدس کی بات آج جو کی جا رہی ہے یہ محترمہ نے 98 میں بھی کی تھی. اس وقت بھی ہم عدالت میں یہ فیصلہ لے کے گئے تھے، عدالت میں کیس لے کے گئے تھے کہ ووٹ کا تقدس دیں. اس وقت تو یہ ہمارے مخالف تھے. آج ان کو ووٹ کی عزت یاد آ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ نے باقاعدہ کورٹ میں یہ کیس کیا تھا کہ جی نتائج کو یہاں کر دیا تھا، لیکن اس کو کیونکہ نتائج ان کو سوٹ کرتے تھے، شاید اس لیے بات کر رہے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اور جو معاشی صورتحال ہے اور جو عوامی صورتحال ہے ہمیں ان کے جذبات سے کھیلنے کی بجائے ان کے ساتھ لے کے آگے چلنا چاہیے. اور یہی پاکستان پیپل پارٹی سوچ کے چل رہی ہے اور یہی پاکستان پیپل پارٹی مثبت پہلو لے کے چل رہی ہے. پاکستان پیپل پارٹی وقتی طور پہ فائدہ نہیں سوچتی، نہ اسے یہ فکر ہے کہ میری صوبائی حکومت چلی جائے گی یا میرا آج فرض کریں ہم استعفے دے دیتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا جب ایاز صادق سے ہم نے رکوا دیے تھے استعفے، پیپل پارٹی نے رکوائے تھے نا اس وقت کہ جب ایسا نہ کریں اور ایک وقت دیں. آج اسد کیسر 5-5 10 استعفے کر کے بائی الیکشن کروانا شروع کر دیں تو ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ کیا یہ نہیں جائیں گے اس میں؟ یا تو کہنا اس میں بھی ہم نہیں جائیں گے، بائیک آؤٹ کریں گے. یہ تو کر نہیں سکتے. ڈسکے کے الیکشن نے ثابت کیا کہ بلاول صاحب صحیح تھے، یہ غلط ہے. ڈسکے الیکشن نے ثابت کر دیا. ڈسکے سینٹ کے الیکشن نے ثابت کیا کہ بلاول صاحب صحیح تھے، یہ غلط ہے.
تو جب بلاول صاحب کی ایک سوچ یہ ہے کہ آپ ڈیموکریٹک نارمز میں رہتے ہوئے آگے بڑھیں, تو اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جیسے کس چیز کی جلدی ہے. نہیں, جلدی تو ایک ہی ہونی چاہیے کہ عوامی مسائل حل کرنے کی جلدی ہے, اس میں نہ ہی سوچ رہا بات ہے. چوہدری صاحب جیسے ابھی ہم لاہور میں ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لاہور کی اس پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو لاہور کا حال کر دیا ہے, دوسرے صوبوں کے لوگ آ کے خوش ہوتے تھے, دیکھتے تھے. تو ابھی ان کی جو پالیسیز ہیں اس بارے میں, اور ان کی نالائکیاں اتنی زیادہ ہیں, بہت زیادہ ان کے مطلب فیلیئرز ہیں, اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف حکومت آئی تو سب سے پہلے جو ان سے غلطی ہوئی وہ وسیع اکرم پلس کی تھی. لیکن ایک نعرہ لگایا گیا کہ ساؤتھ پنجاب کے لیے ہم آئے ہیں. تو ساؤتھ پنجاب میں کیا دودھ کے اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو گئی ہیں, وہاں جا کے دیکھیں اس سے بھی برے حالات ہیں. اس وقت خالی لاہور نہیں, پورا پنجاب اس وقت جو ہے نا وہ خرابی کی جا چکا ہے, کیونکہ ایڈمنسٹریٹری طور پہ بالکل ویک ہو چکے ہیں. یہ کہنا کہ جی شاید کرونا کی وجہ سے ہو رہا ہے, کہ کرونا کے اوپر بھی آپ کا کیا ایکشن ہے؟ آج بھی آپ ویکسینیشن جو آ رہی ہے وہ چائنا سے آپ کو آ رہی ہے. کیا حکومت کو ڈونیٹ کیا اس پہ پیسہ کیا منگوایا؟ جو لوگ ینگ ہیں 50 سال کی عمر سے نیچے 65 سال کی عمر سے, ان کو انتظار کی گھڑی میں رکھا ہو گیا ہوا ہے. وہ کیوں؟ یا تو آپ اوپن کر دیں نا کہ جس کی عمر ہے جو مرضی لگوا لے, تو پھر تو سمجھ آئے. یہ کہنا جی ہم پہلے ان کو دیں گے, وہ صرف مال پریکٹسنگ ہو رہی ہے. اور اس کے حساب سے یار ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے آج کرونا کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے ملک کے اندر. ایڈمنسٹریٹری طور پہ بالکل کمزور پڑ چکی ہے. چند لوگوں کو اچھی ویکسینیشن لگانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بہت اچھا آپ کی گورننس چل پڑی. اس میں کمال ایک ڈپٹی کمشنر کا ہو سکتا ہے, کمشنر کا ہو سکتا ہے, جو کہ وہاں ایڈمنسٹریٹری رول ادا کر رہا ہے. اس میں چیف منسٹر کی کیا پالیسی ہے, اس میں این او سی کی اسد عمر صاحب کیا روزانہ کہتے رہتے ہیں, اس میں باقی لوگوں کی کیا پالیسی ہے, وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. جب آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے تو کیسا کریں جس سے ملک کی ترقی. لیکن جہاں معاشرت کی یہ صورتحال ہو کہ ہر روز آپ ایک اکنامک ایڈوائزری کونسل نہیں بنا لیتے ہیں, اس کے اندر یہ نہیں پتا کہ زراعت کے نمائندے آنے ہیں کہ بینکنگ کے نمائندے نے, کہ جو مذہب گروپ آئے اس کے حساب سے گروپ کر دو, اسے لگا دو, کل کو پھر پروجیکٹ دیتا ہے. کبھی حفیظ شیخ آ جائے گا, کبھی کوئی اور آ جائے گا. کیا اس سے حالات بہتر ہوں گے؟ میں نہیں سمجھ سے حالات بہتر ہوں گے. اصل زرداری سب پہ باری کا بڑا نعرہ لگایا جاتا ہے جی, حالانکہ انہوں نے خود بھی کہا کہ مجھے ایسی نعرے کی فکر نہیں ہے. وہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ دیکھیں ان کی سیاسی جو مدبر پن ہے وہ ان سب سے بہتر ہے, کیونکہ وہ میچورٹی ہے ان کے اندر. ان کی سوچ میں یہ ہے کہ گندم کا ریٹ کیا نکالیں کہ آنے والے وقت میں گندم یہاں بند پیداوار ہوتی رہے, ورنہ رک نہ جائے. حالانکہ اس وقت ساڑھ ڈالنے کا تھا, آپ ایسے کریں گے تو کیا ہو جائے گا, لیکن انہوں نے بچا لیا, اس کو قیمت آگے. جب وہ چائنا سے سی پیک کی باتیں کرنے جاتے تھے اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا سی پیک کا. روزانہ جب وہ جا رہے ہوتے تھے تقریباً کوئی 85 کے قریب ان کے دورے ہوئے ہیں. اور جس میں مجھے یاد ہے اس وقت یہ اپوزیشن میاں میلن یہ کہتی تھی کہ جی وہ روز چلے جانا, کوئی پوچھتا تو ہے نہیں, تو کیا لینے جاتے ہیں. لیکن وہ ہر اس ایریے میں جاتے تھے, اس چائنا کے علاقوں میں جاتے تھے جس کی فائدہ انہیں یہاں پہنچنا تھا, خاص کر ماہی گیری کا, فشری کا, زراعت کا, پھر ان ایریز میں جس میں آگے لائف سٹاکس کا, ان چیزوں میں بہت سو انہوں نے دیکھا. انہیں کہ کل کو وقت یہ ہے یہ اب دیکھا جاتا تھا. اور وہی سی پیک کی چیزیں آج کر رہے ہیں. آج کیوں چائنا جب بھی کوئی ان کا بیسر کچھ ہے وہ سب سے پہلے آصف زرداری کے پاس کیوں جاتا ہے؟ وہ اس لیے جاتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوچ ہے. میں سمجھتا ہوں موجودہ سوچ نون لیگ کے جس ٹولے نے اب یہ شروع کیا ہے جی, پی ڈی ایم میں پیپل پارٹی نے یہ کیا. دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دیا گیا تھا, ایک مراسلہ بھیجا گیا تھا جس کو آپ نے شو کاز نوٹس کا نام دیا جائے, اور جس کو کل بلاول صاحب نے پھاڑ کے بہت سے کارکنوں کی جذبات کی ترجمانی کی ہے. اور مجھے وہ بھٹو صاحب کا وہ وقت یاد آ گیا جب انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں جب وہ کیا تھا تو کی تھی. مقصد یہ تھا دکھانے کا کہ ایسے مراسلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یہ مراسلے بھیجنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی آپ نے مجھے پروجیکشن دینی ہے, پروموشن دینی ہے. ایسے باتیں باہمی مشورے سے حل ہوتی ہیں. اگر آپ آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کال کر لیتے ہیں, اس پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں, تو اس کا افیکٹ اور آتا ہے. لیکن مراسلے دینے کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ چھوڑ جائیں, اور اے این پی نے اسی حساب سے صحیح سوچا. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم سے ہم نے نہیں چھوڑنی, کیونکہ پی ڈی ایم ہم نے بنائی ہے.
بالکل ٹھیک. عہدے چھوڑنے کا مقصد یہ نہیں کہ پی ٹی ایم چھوڑ دیں، عہدے چھوڑنے کا بھی ٹھیک ہے آپ چلا لیں، ہم ایز اے سائلنٹ آبزرور بھی آپ کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن نہیں، اگر ان کو نہیں ضرورت ہے اس کے لیے میدان کھلا ہے. کل بھی ہم نے تاریخی طریقے سے اور آئینی طریقے سے اس حکومت کو فارغ کرنے کا پلان کیا تھا، آج بھی ہم اسی سے سوچ رہے ہیں. ایجیٹیشنوں کے ذریعے حکومتیں بدلی نہیں جاتی، اس سے رائے بدلتی ہے، بناتی جاتی ہے. تو سب سے بڑی بات جو مجھے چیز نظر آئی ہے، بڑی زبردست پوائنٹ دیا آپ نے، کہ جب نوابزادہ اے آر ڈی میں جب نوابزادہ صاحب نے کہا تھا کہ پہلی دفعہ بزنس مین کے ساتھ ڈیلنگ کرنے گئے ہیں اور وہ اپنا بزنس مین ٹرینڈ دکھا کے اپنے بزنس کا فائدہ دیکھتے ہوئے وہ چلے گئے ہیں، تو ہمیں تو لگتا ہے کہ اب دوبارہ وہی ٹائم آنے والا ہے اور شاید یہ اسی طرح کی ڈیلز کر کے یا اسی طرح کوئی سسٹم کر کے تو اس کو بھی ایم آر ڈی کو بھی توڑنے کی کوشش کریں گے. نہیں، پی ڈی ایم سے دیکھیں میری پی ڈی بات ایم، سوری. میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس پہ اس بحث پہ الجھے کہ وہ کیا کریں گے. وہ جو کرنا انہوں نے کرنا ہے، میں اپنی پوزیشن دیکھنی ہے. لیکن مریم صاحبہ کا باہر جانا یا نہ جانا ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. وہ اس لیے اگر خدا نہ خاصا ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ میڈیکلی چور میں باہر جانا چاہتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، چلی جائے، کیا فرق پڑتا ہے ان کے جانے سے. نہیں، بات یہ ہے عوام سے جو کیے گئے وہ پورے کرے، عوام کو اپنے آپ کو ایک خوبصورت پورٹریٹ کر کے نہ دکھائیں کہ ہم بہت اچھے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور پنجاب کے وہ بالک نہیں ہیں. بنتا تو بہت کھلاڑی ہے لیکن یہاں ناڑی نکلا، اس کی ناڑی پن نہیں، ملک کی اس صحت پہ لے گیا کہ اس وقت آج ملک اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ ترقی کے شرح نمو کے آگے بڑھ سکے. اس وقت پوری عالمی منڈی اور عالمی جگہ پہ جو ریٹنگ دی جا رہی ہے وہ آنے والے وقت میں ایک طوفان کی طرح آ رہی ہے. مایوسی لوگوں کے چہروں پہ چھائی ہوئی ہے کیونکہ معاشی بدحالی سب سے بڑی مایوسی ہوتی ہے اور وہی سب سے آگے بڑھتی جا رہی ہے. جی شیخ صاحب، تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے بہت ہی اچھی باتیں کی ہمیشہ کی طرح. آپ کا جو ویژن ہے، آپ کی جو سوچ ہے بڑی اچھی اور دور اندیشی تک جاتی ہے اور آپ کا جو تجزیہ ہے وہ انٹرنیشنلی لوگوں کو پسند ہے. آپ وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، اور ہر جگہ پہ آپ ماشاءاللہ اس چیز پہ اپنے ماہر ہیں. تاکہ آپ نے اپنی لائف سپینڈ کی ہوئی ہے پارٹی میں، آپ نے اپنی زرداری صاحب کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم سپینڈ کیا ہوا ہے اور پورے پاکستان کی سیاست پہ آپ کی نظر ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو. بہت شکریہ.